नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मशरक़ वस्ता और बिलखुसूस जो जजीरा नुमा अरब है, जिसे अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही ख़ास अहमियत का हामिल खित्ता है, पूरी दुनिया के लिए भी और बिलखुसूस हमारे लिए। कि एक तो हमारी उससे बड़ी तारीखी मजहबी वाबस्तगी है कि हमारे जो किबला है अभी का भी, और किबला अव्वल जो बैतुल मक़दस है वो भी वहाँ है, मस्जिद नबी और बहुत सी हमारी मजहबी मकामात जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो सियासी और मुआशी लिहाज से भी ये बहुत अहम है। ये तेल तेल की पैदावार से यहाँ के मुल्क जो है बहुत अहमियत रखते हैं, ख़ास तौर पे जो सऊदी अरब और इमारात के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, वो कई दफ़ा हमारी मदद को भी आते हैं। सियासी तौर पे जो है हमारी बड़ी हम आहंगी है, अक्सर आलमी सतह पे हम लोग जो है वो एक जबान होकर बात करते हैं। और एक बड़ा इशू जो मैं समझता हूँ कि हमारी खारजा पॉलिसी में एक बुनियादी हैसियत रखता है, वो है फ़लस्तीन। फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी और सालमियत, जिससे कि हम समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस नुक्ता नज़र से जब वहाँ पे कोई तब्दीली आती है तो उसके असरात बराह रास्त भी और बिलवास्ता भी जो है वो पाकिस्तान पे भी होते हैं, बाकी खत्े के साथ साथ। तो हमें उस पर नजर रखना बड़ा जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ताकि हम उसके मुताबिक जो है अपनी पॉलिसीज पे नजरसानी कर सकें। और जाहिर है कि अगर बात ऐसे इलाके की हो रही हो जो हमारे लिए बहुत ही हसास हो, हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल हो, तो उसके लिए फिर किसी ऐसे शख्स से बात करनी चाहिए जो वहाँ की हसासियत को और वहाँ के तमाम मामलात को बखूबी समझता हो। और ऐसा शख्स हमें तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि हमारे बहुत ही अजीज मोहतरम उस्तादों के उस्ताद प्रोफेसर नज़ीर हुसैन साहब आज हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। सबसे पहले तो मैं सर आपको सलाम करूंगा और खुश आमदेद कहूंगा। आपकी मेहरबानी, आपने मेरे चैनल के लिए वक्त निकाला। कि प्रोफेसर नज़ीर हुसैन जो है कायद आजम यूनिवर्सिटी से इनके ज़्यादा जो है तदरीस का सिलसिला कायद आजम यूनिवर्सिटी के साथ था, और वहाँ पे जो है वो अपना शोबा सियासियात और बैनुल अक़वामी अमूर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड आईआर के डायरेक्टर भी रहे। और उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी में वो सोशल साइंसेस के डीन भी रहे, जो कि एकेडमिया में जो है वो एक क्लाइमेक्स समझा जाता है एकेडमिक पोजीशन में। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वार में भी डीन रहे। और उसके अलावा अ, हर जगह नजर आते हैं, इज वेरी विजिबल, कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार में, मीडिया के ऊपर, डिफरेंट थिंक टैंक्स के साथ उनके ताल्लुकात हैं। और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूंगा कि वो मेंबर हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रीजनल सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज कोलंबो श्रीलंका के भी। इसके अलावा जाहिर है दूसरे जो इनके प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंसी चलती रहती हैं, वो अगर मैंने लंबा उनके तारुफ में वक्त लगाया तो फिर प्रोग्राम का वक्त उधर ही गुजर जाएगा। उससे बेहतर यह है कि हम उनकी बातों से महजूज हो, उनकी बातों से हम कुछ हासिल करें। और सबसे खास बात जो उनको आज दावत देने का मकसद था वो ये था कि हमारे पास जनरल बातें तो करने वाले, इल्म सियासत का रखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जो स्पेशलिस्ट हैं खास तौर पे मिडल ईस्ट के हवाले से, अरब दुनिया के हवाले से स्पेशलिस्ट की हमारे पास कमी है। तो नज़ीर हुसैन एक ऐसे शख्स हैं जो कि शायद गुज़श्ता 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से जो है वो तहकीक कर रहे हैं, मशरक़ वस्ता पे लिख रहे हैं, और उसकी एक एक हसासियत को अच्छी तरह समझते हैं। तो मैं सर बहुत मशहूर हूँ कि आपने शॉर्ट टाइम पे वक्त निकाला मेरे लिए। और मैं ये भी अपने नाजरीन के लिए कहता चलूँ, बड़ा स्पेशल मेरे लिए ये बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है कि जब से मैंने ये चैनल शुरू किया, जो कि ज्यादा अरसा नहीं हुआ, पहली दफा मैंने किसी मेहमान को, एक्सपर्ट को दावत दी है बात करने के लिए। कि मैंने कहा मेरी शक्ल देख के लोग जो है वो बोर हो चुके होंगे, तो किसी बेहतर शख्स को बुलाया जाए जो इन बातों को बेहतर तरीके से समझा सके। तो मैं सर
इस मुख्तसर तारुफ के साथ अगर आप इसमें कोई ऐड करना चाहें तो मोस्ट वेलकम आप कीजिए, क्योंकि बहुत सी आपके बातें हैं तारुफ में जो कही जा सकती है। मैं सिर्फ आज से एज ए ओपनिंग स्टेटमेंट पहले तो ये चाहूंगा कि आप नाजरीन को जरा बताइए कि आजकल जो है बड़ी सरगर्मी चल रही है, और मैंने कहा जैसे कि हमारे लिए ये बड़ा अहम होता है। और आजकल ये जो नई खबर निकली है कि सऊदी अरब और इसराइल जो है वो करीब आ रहे हैं, और शायद एक दूसरे को रिकग्नाइज करने के करीब है। और जाहिर है कि इससे ना सिर्फ खत्ते में बल्कि आलमी तौर पर भी जो है एक बड़ी गहमा गहमी हो गई है, हर तरफ जो है वो इसका चर्चा है। तो हमें एक तो जरा जनरल बताइए कि इस वक्त क्या हो रहा है मशरक़ वस्ता में, जो हम उसमें दिलचस्पी लें। प्रोफेसर अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी नजर इनायत, और आपने बहुत ज्यादा लेविश मेरा तारुफ करवा दिया। वो कुछ लोग शायद परेशान हो जाएंगे। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, बहरहाल जो भी खिदमत करता रहा आपके सामने है। और अल्लाह का शुक्र है कि सर शुरू दिन से ही मशरक़ वस्ता को अपना ओढ़ना और बिछोना समझ लिया था, और कोशिश करते हैं कि इस पे एक तहकीकी चीज़ आवाम को भी, नाजरीन को भी, और आप जैसे एक्सपर्ट के सामने भी पेश कर सकें। खासतौर से जो जजीरा नुमा अरब है, उसमें हमारे बड़े स्ट्रेटजिक ताल्लुकात तो हैं, लेकिन एक इकोनॉमिक एलिमेंट, फाइनेंशियल एलिमेंट भी है, जिसका शायद आपको इल्म है लेकिन शायद भूल गए कि हमारे कोई 4 मिलियन एक्सपैट्स जो हैं, पाकिस्तानी जो हैं, वो इस वक्त गल्फ में मौजूद हैं। और तकरीबन 10 से 12 अरब डॉलर सर हर साल हमें वहाँ से एक्सपैट्स की इनकम आती है। तो आप ये समझ लीजिए कि गल्फ हमारे लिए कितना स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट है। और आजकल जैसे एक इकोनॉमिक क्रंच आया हुआ है पाकिस्तान पे, और उसमें गल्फ की, सऊदी अरब की, यूएई की, कुवैत, कतर, इनकी कितनी ज्यादा अहमियत है। आप ये जरा चीज एम्फसाइज कराना जरूरी था। बिल्कुल आपकी बिल्कुल, इजाजत बहुत से जरूरी। मैंने ये ऐड कर दिया है। तो इसलिए ये ना समझे कि सिर्फ हम सऊदी अरब से वो जो रवायती मजहबी और लिसानी और रवायती ताल्लुकात नहीं, हमारी एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंपल्शन भी है। और इसमें अब दूसरा जो एलिमेंट है, वो भी आपके जहन में है, हमारे नाजरीन भी जानते हैं, वो ऑयल है, तेल है। हमारा तकरीबन 90 से 95% का जो तेल है वो यूएई और सऊदी अरब से आता है। तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक कंपल्शन है। लिहाजा उधर जो कुछ भी होता है, जैसा आपने सही फरमाया, उधर जो कुछ भी होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हम पे आता है। और जो लोग फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में और फॉरेन पॉलिसी इश्यूज को देखते हैं, जानते हैं, तो इसीलिए हम कुछ ना कुछ प्रेशर भी उनका बर्दाश्त करना पड़ता है, सहना पड़ता है, और कुछ कंपल्शंस भी होती हैं, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। अच्छा, अब आ जाएं इस पे इसराइल की रिकग्निशन के बारे में और सऊदी अरब के बारे में। जब से आपको मालूम है कि अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है, कुछ अरब ममालिक ने इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए हैं, लेकिन इससे पहले भी 3 कलीदी मुल्क जो हैं अरब दुनिया के या इस्लामी दुनिया के, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे इसराइल के साथ। उसमें टर्की सर फहरिस्त है, तर्किया जिसको आजकल कह देते हैं, इजिप्ट है, और जॉर्डन है। टर्की ने तो बहुत अरसा पहले किया था, इजिप्ट ने 1979 में जो अकॉर्ड्स हुआ था उसमें किया था, और जॉर्डन ने 1991 में किया था। तो ये 3 ममालिक ऑलरेडी मौजूद हैं। उसके बाद 3-4 और मुल्क ने शामिल कर लिया है। और अभी अभी आपको जैसे मालूम है कि इसराइल के वजीर खारजा ने एक बयान दिया है कि आइंदा कुछ दिनों में या कुछ महीनों में 5 से 6 जो ममालिक हैं वो भी इसराइल को रिकग्नाइज कर लेंगे। तो इसमें सऊदी अरब का बड़ा कलीदी किरदार आ जाता है, बड़ा कलीदी रोल आ जाता है कि क्या सऊदी अरब इसराइल को रिकग्नाइज कर लेगा, इससे मशरक़ वस्ता पे क्या असर पड़ेगा, और ख़ास तौर से जो फ़लस्तीनी इशू है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, उस पर क्या असर पड़ेगा, और डेफिनेटली इस पे हमारा जो मौक़िफ़ होगा वो क्या होगा। तो ये पेशरफ चल रही है सर। आप सवालात पूछेंगे तो मैं आगे इस पे इंशाल्लाह मज़ीद ख्यालात का इज़हार करूँगा। आ, जी सर, बहुत शुक्रिया। मैं स्टार्ट में ही पहले तो इसको जो आपने वो बात कर दी अब्राहम एकॉर्ड्स की, और उसके तहत जो 4 और मुल्कों ने भी ज्वाइन किया, तो अब तो काफी सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अब इसको रिकग्नाइज करते हैं। अरब दुनिया से बाहर तो और भी बहुत से लोग जो है वो इसको रिकग्नाइज करते हैं।
یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ایک واقعی حقیقت ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ واقعی یہ کچھ ہونے جا رہا ہے، یا ایک آپٹکس ہے کہ ابھی جو ہے وہ ریپوزیشننگ ری الائنمنٹ دنیا کے اس گلوبل میں تو دونوں طرف لوگ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی چین کے ساتھ بھی بہت تعلقات جو ہیں بڑے اچھے کیے ہیں سعودی عرب نے خاص طور پہ، اور ہمارا یہ لگ رہا تھا کہ پچھلے دنوں سے وہ امریکہ کو ناراض کر کے اور چین کی طرف جھکائے ہو گیا، اور پھر ایک دم وہ ہم نے دیکھا کہ 20 کانفرنس کے اندر جو ہے وہ ایک وہ کوریڈور کا جو نیا شوشہ آیا، اور اس کے بعد یہ دوبارہ سے جو ہے یہ ادھر، تو یہ ابھی ایک دوسرے کو میجر کر رہے ہیں، یا واقعی ابھی انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو کسی کو لے کے آگے بڑھیں؟ پروفیسر صاحب، دونوں چیزیں ہیں. آپ بھی ان چیزوں کو ڈائنامکس کو بڑا اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو فارن پالیسی پوسچرنگ ہوتی ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے. ظاہر ہے اس میں دو کوئی رائے نہیں ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکن سیکیورٹی امبریلا کے بغیر نہیں رہ سکتا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، آپ بالکل سمجھتے ہیں. لیکن جب سے ایم بی ایس تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ری اورینٹیشن کی ہے سعودی فارن پالیسی کی، اور ہمارے ناظرین کو بھی پتا ہے، آپ زیادہ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ ویژن 2030 جس میں وہ نیوم سٹی بنا رہے ہیں اور دنیا کا ایک عظیم ترین وہ شاہکار ہوگا، اس کے لیے بہت سی کمپلشن ہیں سر. اس کے لیے بہت امپورٹنٹ کمپلشنز ہیں، اور اس میں چائنا کا بہت کلیدی کردار ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نیوم سٹی پروجیکٹ جو ہے جس میں $500 بلین کی انویسٹمنٹ ہونی ہے، اور ظاہر ہے سعودی عرب اس میں اکیلا انویسٹ نہیں کر سکتا، وہ چائنا کی طرف ضرور دیکھ رہا ہے. اور چین کے لیکن علاوہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں. چین کے علاوہ کسی کے پاس سرپلس انکم نہیں ہے سر. ایون آپ کو اس وقت معلوم ہے کہ امریکہ اس وقت $30 ٹریلین کا محتاج ہے، جو انہوں نے انٹرنل ڈیٹ لیے ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک سر چیز ہے جس کو کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم بی ایس کا ویژن بالکل کلیئر ہے، اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. شروع میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جب ایم بی ایس آئے تھے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چلے میں پراکسی وار لڑوں گا، اپنے آپ کو جتا لوں گا. لیکن جوں جوں ان پہ ریئل پالیٹیک کا اثر ہوتا رہا، ان کو احساس ہوتا رہا کہ نہیں، یہ اگر میں نے خطے میں کچھ کرنا ہے تو مجھے امن سے اور اطمینان سے اور آگے بڑھنا پڑے گا. اور اس میں ظاہر ہے جو سعودی ایران اپروچ ہے جس میں چائنا نے بہت بڑی مدد کی ہے، یہ ان کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ وہ ایک طرف سے تو خطے میں اپنے آپ کو انہوں نے سیکیور کر لیا ہے. اب دوسری طرف اسرائیل کا مسئلہ ہے. دیکھیں سر، یہ بہت بڑی پوسچرنگ ہے. میں شروع سے اس بات پہ بلیو ہوں کہ پوری دنیا، مسلم ممالک کی دنیا جو ہے، اسلامی دنیا میں ہے یا مسلمان دنیا کے جو ممالک ہیں، اس میں 3 ایسے ملک ہیں جن کو اسرائیل کو ریکگنائز کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، بہت پاسبل سے امپاسبل ہے. اس میں سعودی عرب سر فہرست ہے، ایران سر فہرست ہے، اور پاکستان سر فہرست ہے. یہ وہ 3 ممالک ہیں جن کے لیے اسرائیل کو ریکگنائز کرنا ایسے ہی جیسے ایک پولیٹیکل سوئسائڈ کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ عوام کا غصہ، جذبات، سینٹیمنٹس، بہت سی چیزیں اس میں. اور بھی جو پوسچرنگ ہے، پاکستان کی پوسچرنگ ہے، ایران کی پوسچرنگ ہے، سعودی عرب کی پوسچرنگ ہے، اس میں بہت مشکل ہے. اس میں دونوں پہلو شامل ہیں. ایک تو سر پوسچرنگ ہے سعودی عرب کی کہ یہ دیکھیں جی، ہم اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے کچھ ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، بینیفٹس چاہیے، کچھ ہمیں فلیکسیبلٹی چاہیے. خاص طور سے سعودی عرب جن نے اپنا جو سفیر 30 سال میں پہلی دفعہ اپنا نان ریزیڈنٹ سفیر بھیجا ہے سعودی فلسطین میں، ایک بہت بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے کہ ہم آپ کو نہیں ناراض کر سکتے. تو اسرائیل سے وہ مانگ رہے ہیں کہ آپ جو فلسطینی ہیں ان پہ تھوڑی سی ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. معافی چاہتا ہوں یہ ٹرمینالوجی یوز کرنے کے لیے، ہاتھ ہولا رکھیں. اور دوسرا جو ہے وہ ایک جو بہت بڑا تھریٹ ان کو فیل ہو رہا ہے یا پرسیپشنل تھریٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے وہ ان کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے.
اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ہمیں دے سکتا ہے، امریکہ ہمیں دے سکتا ہے، اور چائنا ہمیں دے سکتا ہے۔ تو یہ وہ ریئل پالیٹیک ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کے معاملے میں سعودی عرب جو ہے وہ پوسٹرنگ کر رہا ہے۔ لیکن میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بتدریج آگے بڑھیں گے، یکدم ان کے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہوگا۔ آلدو نیتن یاہو اور مسٹر بائیڈن کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ وہ کوئی لیگیسی کریٹ کر جائیں اور اسرائیل کو سعودی عرب سے ریکگنائز کر جائیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ فی الفور پاسبل ہے۔ پوسٹرنگ ضرور ہوگی۔ ابھی اسرائیلی کوئی وزیر جو تھے انہوں نے سعودی عرب کا وزٹ بھی کیا، کوئی ڈیلیگیشن بھی گئے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ فل نارملائزیشن ڈپلومیٹک ریلیشن فی الفور جو قائم کرنا ہے وہ بہت قرین از قیاس نہیں ہے، تھوڑا سا دور ہے، بہت نزدیک نہیں ہے، لیکن باتیں ہیں، باتیں ہوتی رہیں گی۔ اور یہ آپ کو بھی سمجھ ہے کہ یہ ایک پبلک پلس بھی چیک کرنی ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ ظاہر ہے وہ سوال مجھ سے ضرور پوچھیں گے کہ اس کا پاکستان پہ کیا اثر ہوگا، تو میں آپ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ اس پہلی اس کا ذکر کر دوں۔ اس پہ اچھا چلیں، میں نے سوچا تھا سر، مجھے پاکستان کو ریکگنائز کرنا اسرائیل کو انتہائی ناممکنوں میں شامل ہے، انتہائی ناممکنوں میں۔ ٹھیک ہے، ہمارے کوئی ڈائریکٹ ان سے کنفرنٹریشن نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے شروع دن سے لے کے اور آج تک ایک پوسٹرنگ رکھی ہے، ایک فارن پالیسی گول رکھا ہے، اس میں فلسطین کا کلیدی کردار ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیے کہ اگر یہ چیز ہوتی ہے تو ہمارا جو سٹانس ہے کشمیر پہ وہ بالکل زیرو ہو کے رہ جائے گا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں اسٹرگل فار سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے اس پہ بہت بڑی قدغن لگ جائے گی، اور ہمارا جو وہ اصولی موقف ہے وہ بالکل زیرو ہو کے رہ جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے انتہائی ناممکنات میں سے شامل ہے۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے وہ اس کا بھی ذکر کیا کہ وہ جس دن وہ اسرائیل کا ڈیلیگیشن گیا، وہ منسٹر صاحب لے کے سعودی عرب گئے تھے، تو اسی وقت جو ہے وہ ان کا پہلا سفیر جو ہے وہ وہاں پہ محمود عباس کو اپنے کریڈینشلز پیش کر جی رہا جی تھا۔ بالکل۔ میرا خیال ہے یہ بھی بڑی ایک سمبولکلی بڑی وہ مضبوط بات تھی کہ یہ ایک پیغام دینا کہ بھائی ہم بالکل ادھر جھک نہیں رہے، بلکہ ہم اپنے اصولوں پہ اور برابری پہ چل رہے ہیں۔ تو ابھی میرا خیال ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ بھی ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک بات ابھی چل رہی ہے کہ ظاہر ہے آپ نے بات کی اسرائیل سے ریلیکسیشن کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے بنیادی گارنٹیز تو وہ امریکہ سے مانگ رہے ہوں گے، کیونکہ انٹرلوکیوٹر تو بنیادی طور پہ امریکہ ہے، تو وہ امریکہ کچھ گارنٹیز دے گا تو پھر اس پہ بات بنے گی۔ تو اس میں وہ کیا چیز ہے آپ کی نظر میں جو کہ سعودی عرب مانگ رہے ہیں، یا وہ سعودی عرب کو دی جائے تو پھر سعودی عرب تیار ہو جائے، یا پھر شاید وہ اپنے لوگوں کی تھوڑی سی ناراضگی بھی برداشت کر لے اور اس کے پاس کچھ ہوگا کہ یہ ہم نے کیا ہے اور اس کے بدلے میں ہم نے یہ جو ہے اپنے قومی مفاد میں اس کو ریکگنائز کیا۔ تو وہ کیا بنیادی نقطے دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ویسے اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی جی، بسم اللہ۔ مجھے یہ لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میری جو فورسائٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی بجائے، میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے، ہو سکتا ہے یہ بریکنگ نیوز ہی بن جائے، کہ امریکہ کی بجائے وہ شاید چائنا پہ زیادہ رلائی کریں گے فار ہیونگ اے ریلیشن شپ ود اسرائیل۔ اس کی تین وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، اگر آپ کو معلوم ہو کہ جو روچما ہوا ہے دونوں کا، ایران کا اور سعودی عرب کا، وہ ایک ریلائبل پارٹنر، ان کو ریلائبل گارنٹر ملا ہے جو امریکہ کی صورت میں موجود نہیں ہے۔ سعودی عرب اپنے دل میں دماغ میں یہ بات سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہے، یہ بات روز روشن کی طرح آیا، اس میں دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چائنا ایک اسٹریٹجک پارٹنر، سافٹ پاور، اور ایک مطلب ہے ریلائبل پارٹنر اور ریلائبل گارنٹر کی صورت میں سامنے آیا ہے، جس کا کوئی ہیجمونک ڈیزائن نہیں ہے ایز سچ مڈل ایسٹ میں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔
جس کی طرف، اور تیسری بات یہ ہے کہ شاید چائنا وہ واحد ملک ہے پوری دنیا میں جس کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں تینوں رائول سے، بلکہ 5 رائول سے: سعودی عرب، اسرائیل، ایران، ایجپٹ اینڈ ٹرکی۔ تو اس سلسلے میں جو چائنا ہے وہ زیادہ ریلائبل گارنٹر لگتا ہے مجھے امریکہ کے بنسبت۔ یہ ایک بات تھی جو میرے ذہن میں آئی تھی، اور میں نے کہا یہ آپ کے توسط سے، کیونکہ یہ آپ ایک بہت پروگرام کر رہے ہیں تو زبردست یہ آپ آپ... نے بات کی، کیونکہ اس پہ لوگ بات نہیں کر رہے، تو یعنی اگر وہ کچھ مانتے بھی ہیں تو ساتھ چین کو بھی آن بورڈ ہونا پڑے گا، جی مجھے... اور پھر وہ اس پہ بات حتمی ہوگی، کیونکہ امریکہ تو یہ بہت دفعہ پروسیس کر چکا ہے، اور امریکہ کے اوپر ٹرسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب وہ قابل اعتماد پاور بروکر نہیں رہا۔ جی، اس میں ایک جو چیز پریکٹیکل چیز آپ کو ایڈ کر رہا ہوں نا، وہ بھی خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ میں مڈل ایسٹ کو باقاعدہ دیکھتا ہوں اور روزانہ کی بنیاد پہ سرچ بھی ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور چین کے درمیان جو نیوکلیر پلانٹ کا معاہدہ ہے وہ تقریباً نیئر ٹو کمپلیشن ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ اس پہ بہت سی نیگوسیشنز آگے چلے گئی ہیں، بہت کچھ ہو چکا ہے، اور آپ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ جو ایپرنٹ چیز، اور چائنیز کو آپ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے، کہ چائنیز بڑے سائلنٹ ایکٹر ہیں، وہ سارا کچھ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ شور نہیں مچاتے ہماری طرح وہ سارا کچھ کر کے پھر ایک چیز ڈسکلوز کرتے ہیں۔ تو یہ میرا بہت زیادہ یہ اس پہ ہے کہ چائنا وڈ بی the ultimate guarantor of the Middle Eastern security and stability۔ اور جو امریکہ سے مانگ رہے ہیں سعودی عرب، وہ سر ایک ہی چیز ہے، وہ نیوکلیر گارنٹی ہے، اور وہ نیوکلیر گارنٹی امریکہ دینے کے لیے تیار ہے نہیں ہے، اس میں بہت بڑی ایک کوشچن مارک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو مسٹر بائیڈن ہے وہ بڑی کمزور پوزیشن رکھتے ہیں امریکن کانگریس میں، بڑا 1-to-1۔ ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ کا جو ڈیفنس بجٹ ہے بڑی مشکل سے پاس ہوا ہے سر، 231 to 212 پہ پاس ہوا ہے، تو بڑی مشکل ہو جائے گا ان کو اس چیز کو گارنٹر کرنا سر۔ جی، اور وہ آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا، کیونکہ ابھی وہ انہوں نے بھی اپنی سینٹ سے جب اس کو پاس کرانا ہے تو وہاں پہ ان کے پاس وہ میجورٹی نہیں ہے، انہیں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں کے ووٹس چاہیے ہوں گے، کم از کم میرے خیال ہے کہ 70 ووٹس ان کو چاہیے وہ ایسا کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے، جو کہ فی الحال اتنا آسان نظر نہیں آتا۔ لیکن شاید اسے کوئی ایسا بیان چاہیے ہوگا جو کہ، کیونکہ اگلے سال ان کے الیکشن بھی بائیڈن صاحب کے آ رہے ہیں، تو شاید ان کو کوئی ایسی چیز چاہیے کہ وہ اگلے الیکشن کمپین کے لیے اس کو استعمال کر سکیں۔ اور غالباً نتن یاہو کا بھی اس وقت یہی حال ہے کہ نتن یاہو کی بھی جو ہے اس وقت پہلے کی طرح اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں ہے، اور وہ بھی کوئلیشن گورنمنٹ کو چلا رہا ہے، تو وہاں بھی شاید اتنا آسان نہ ہو۔ تو ابھی تو بنیادی طور پہ جو ہے وہ سب جو ہے وہ شاید اپنی انٹرنل ڈائنامکس کو سنبھالنے کے لیے اس کو استعمال کریں گے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے چلیں گے۔ اچھا، میں سر آپ یہاں نے یہ بات ایڈ کر دوں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں اسرائیل کے وہ بھی بڑی خطرناک ہے، کیونکہ وہاں جو ریلیجس پارٹی ہے، جو ان کی الٹرا آرتھوڈاکس ریلیجس پارٹی ہے، وہ کبھی بھی لینڈ فار پیس نہیں کریں گے، یہ تو بات طے ہے، بلکہ وہ تو سیٹلمنٹس کو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں۔ بلکہ میں نے کل ہی شاید ٹائمز آف اسرائیل میں پڑھا تھا، یا ان کے جیروسلم پوسٹ میں پڑھا تھا، کہ اسرائیلی اپوزیشن جو ہے وہ کنٹمپلیٹ کر رہی ہے کہ کیا نیتن یاہو کو ہم بالکل فری ہینڈ دے دیں اس پیس ایگریمنٹ میں۔ تو یہ بھی بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے۔ تھینک یو فار ہائی لائٹنگ دس ایشو۔ جی سر، اچھا سر یہ بتائیے کہ جو اب ایک اصل مسئلہ جو فلسطینی بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، جو آپ نے کشمیر کے ساتھ بھی اس کا کیا، تو کشمیری فلسطینی اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں یا کیسے دیکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے تو ان کی خود مختاری از ایٹ اسٹیک، وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ اسرائیل ریکگنیشن کو سر؟ فلسطینی جی کے یہ ان کے ملنے سے، کیونکہ مجھے یاد ہے جب ابراہم ایکارڈ ہوا تھا اس وقت تو فلسطینیوں نے کہا تھا کہ یہ ٹیکس اسٹیبنگ ہے، یہ ہمارے مسئلے کو کمزور کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لیکن اب جس طرح انہوں نے اس کو سفیر کو ویلکم کیا ہے، خوش آمدید کیا ہے، تو کیا
وہ بھی آن بورڈ ہیں اس پہ یا بھی ان کی کچھ ریزرویشن ظاہر ہوگی؟ پروفیسر بڑی ہارڈ ریالٹی ہے جو مجھے ڈسکلوز کرنی پڑے گی آپ کے پروگرام کے توسط سے. وہ میں اب آپ کو پتا ہے میرا بھی یہی وتیرہ ہے اور آپ کا بھی. ہم کوئی چیز کم از کم ناظرین سے نہیں چھپا سکتے ریسرچ کے بیسس پہ. دیکھیں سر، فلسطین ایک ہوموجینئس اینٹی نہیں ہے. ان میں کئی گروپس ہیں، کئی فشرز ہیں. محمود عباس جو ہیں وہ الفتح کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور الفتح کو بیکنگ ہے سعودی عرب کی بھی اور ایجپٹ کی بھی. وہ الفتح کو تو منا لیں گے، محمود عباس کو تو منا لیں گے جو گورنمنٹ ہے، کیونکہ وہ ساری فنڈنگ ہی آتی ہے ایجپٹ سے اور سعودی عرب سے ان کو چلانے کے لیے. وہ تو شاید ان کو مان لیں گے. لیکن حماس کا کیا کریں گے؟ وہ تو نہیں اس کو مانے گی، بالکل نہیں مانے گی، کیونکہ ان کو سپورٹ کہیں اور سے آ رہی، ان کو سپورٹ ایران سے آ رہی. ٹو بی ویری فرینک اینڈ آنےسٹ، پولیٹیکل سپورٹ ہے، جو بھی سپورٹ ہے وہ ایران سے سعودی آ رہی عرب ہے. نے وہ ان تو کے کبھی بھی، پیسے روکے ہوئے ہیں نا؟ جی 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 بالکل روکے ہوئے ہیں. اور وہ تو ان کے لیے تو آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے کہ اگر آپ غزہ میں چلے جائیں تو غزہ از ون آف دا موسٹ پاپولیٹڈ کنسنٹریٹڈ ایریا ان دا ورلڈ. ایک اسٹرپ سا ہے سر، وہاں دنیا کی موسٹ کنسنٹریٹڈ آبادی رہتی ہے. وہ تو ان کے لیے، میں تو ایک لفظ یوز کروں گا فارسی کا اگر آپ اجازت دیں، تنگ آمد بجنگ آمد. ان کے لیے تو کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں اپنی سروائیول کا کہ وہ اسرائیل کے خلاف لڑتے ہیں. ان کو اسرائیل کو ریکگنائز کر کے کیا ملے گا سر؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو لہٰذا یہ ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جو اسرائیلی ریکگنیشن کو کبھی بھی ایکسیپٹیبل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. محمود عباس بھی اگر کرے گا تو اس کی جو عوام ہے، فلسطینی ہے، وہ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے. آپ کو یاد ہے آلریڈی وہ یاسر عرفات کو معاف نہیں کر رہے کہ اس نے جناب وہ اوسلو کارڈ اور وہ ایگریمنٹ، واشنگٹن ایگریمنٹ کر لیا تھا. تو وہ محمود عباس کیسے اپنے آپ کو، تو وہ جا رہا ہے تو اس کو کیسے. لیکن سعودی عرب، امریکہ اور اسرائیل کے پاس محمود عباس سے اچھا ماڈریٹ کوئی نہیں اور ہوگا. تو یہ بڑی کیچ 22 پوزیشن ہے سر. $1 ملین کوشچن ہے کہ جو فلسطینی عوام کی حد تک تو میں آپ کو بالکل کیٹیگریکل بتا رہا ہوں کہ عوام کو اسرائیلی ریکگنیشن کسی صورت، 99% عوام کو کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ بات دوسری رائے نہیں ہے. لیکن پولیٹیکلی یس، محمود عباس اور فلسطین اتھارٹی جو ہے وہ شاید اس میں آ جائیں، اس کو مان لیں. لیکن حماس، ان کی لیڈرشپ کو یہ ایکسیپٹیبل کرانا بہت بڑا مشکل، بہت بڑا دشوار گزیر مسئلہ پیدا ہو جائے گا. کہ سر وہی بات ہے، آپ کے پروگرام کے توسل سے میں کھل کے بات بھی کر سکتا ہوں کہ وہی بات ہے کہ انڈیا اور پاکستان تو ایگری کر جائے اور کشمیری ایگری نہ کریں تو پھر تو مسئلہ ہی رہے گا سر. تو فلسطین کا بھی یہ ایشو ہے کہ اگر اسرائیل اور سعودی عرب یا مسلم ممالک ایگری تو کر جائیں گے، لیکن فلسطینی عوام ہی اگر ایگری نہ کر گئے تو پھر اس کو کیسے آپ. اور اگر اسرائیلی ریکگنیشن کے بعد بھی وہ مسائل برقرار رہتے ہیں، سیلف رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشنز، وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں. ہمیں تو پورا انٹرنیشنل آرڈر کو اس کو پھر ڈیبیٹ کرنا پڑے گا. اٹ از ناٹ کنفائنڈ اونلی ٹو دا سعودی ریکگنیشن. شاید یہ UN سیکورٹی کونسل میں بھی جائے، مختلف اداروں میں بھی جائے، فلسطینین مینڈیٹ میں بھی جائے، ایک ریفرینڈم کی صورت میں بھی سامنے ہو. تو یہ بہت 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 بڑے بڑے مسائل ہیں جن کو حل کرنا. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیس میل اپروچ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے سعودی عرب کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی، کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا جائے، پلس آف دی ٹائم کو ٹیکن انٹو کنسیڈریشن اینڈ دین کوئی فائنل ایک ڈیسیژن کیا جائے. اچھا، بڑا اچھا آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، اور اسی لیے تو ہم نے آپ کو زحمت دی تھی. یہ بتائیے کہ ایک تو سوال یہ ہے کہ ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو مغربی ذرائع ابلاغ ہیں وہ اس کو کچھ اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ شاید ابھی جو عام آدمی ہے عرب دنیا میں وہ تھوڑا سا جو ہے تھک گیا ہے اس مسئلے سے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ یار اس سے جان چھڑاؤ، اور شاید وہ اتنا ریئیکٹ نہ کرے. تو اس پہ آپ کا کیا؟ اور پاکستان کے پاس کیا راستے ہیں ابھی؟ پاکستان شوڈ وہ کہتے ہیں ویٹ اینڈ واچ، یا یہ ٹائم ہے کہ اب پاکستان کو بھی تھوڑا اپنا پرو ایکٹیولی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم خارجہ پالیسی کو اور اس علاقے کو دیکھ رہے دیکھیے سر، یورپین جو ہے نا اس وقت بہت ہی جٹری ہوئے ہیں، خاص طور سے یوکرائن وار کے بعد میں. یورپینز کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں فار دیئر اون سروائیول، فار دیئر اون کوآپریشن اینڈ یونٹی. یونٹی بھی بہت بڑی بات ہے اس وقت یورپین یونین میں، یورپین ممالک میں. اور مجھے نہیں پتا یہ جو
یوکرائن وار ہے جب یہ ختم ہوگی، اس کے بعد یورپ پہ اس کے کیا امپیکٹ آئیں گے؟ اکنامک ریسیشن تو ضرور آئے گا سر، اس میں تو دوسری رائے بالکل کوئی نہیں ہے۔ یورپ نے بھی بہت سا سفر کرنا ہے، کیونکہ اس وقت وہ ہر چیز یوکرائن میں جھونک رہے ہیں، ہر چیز وہ جھونک رہے ہیں وداؤٹ اینی ریئلائزیشن۔ شروع تو ہو یہ گیا ایک نظر آ الگ، رہا ہے ابھی سے۔ جی جی جی، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ کبھی آپ کسی ایکسپرٹ کو بلائیں گے، میں تو یوکرائن کا ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ لیکن یورپین یونین بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بےتاب ہو رہے ہیں۔ پاکستان کو اور ہمیں چائنیز اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ چائنا نے ہانگ کانگ کو واپس لینے کے لیے 100 سال انتظار کیا ہے سر، تھوڑی بات نہیں ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ چائنیز ڈپلومیسی، چائنیز پالیٹکس کو میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ پیشنس از ریکوائرڈ۔ اگر پیشنس نہیں ریکوائر تو آپ کبھی بھی کوئی چیز، ابھی دیکھو موقعوں کے معاملے میں، تائیوان کے معاملے میں جو ریسٹرینٹ پالیسی چائنا کی ہے، یا وہ جس طرح برداشت کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یا انڈیا کے معاملے میں بہت سی چیزیں انڈیا اور چائنا کی خراب ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ون آف دا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر سے $120 بلین کا ٹریڈ ہے انڈیا اور چائنا کے درمیان، تو یہ ہارڈ کور ریالٹیز ہیں جن کو ہمیں اگنور، جو اگر تو سر یورپین یونین اتنے بےتاب ہو رہے ہیں تو انہوں نے اوسلو ایگریمنٹ کا انجام دیکھ لیا، اس نے وائی ریور اکارڈ کا انجام دیکھ لیا، انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ جی ہم نے محمود عباس سے تو باتیں کر لی، لیکن ہم اسرائیل کو کیا کہتے ہیں وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اگر یورپین یونین اتنے ہی زیادہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ آلدو تھوڑی سی کانٹروورشل ہے، لیکن ایک ایرانی پریزیڈنٹ تھے محمود احمدی نژاد، ان کی بڑی اسٹیٹمنٹ تھی، بہت بڑی اسٹیٹمنٹ تھی کہ اسرائیل از دا گلٹ آف یورپ، جو وہ برداشت کری جا رہے ہیں اور اسرائیل کو وہ پروٹیکٹ کری جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا سر، بیت المقدس جو ہے یا مسجد اقصی جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے کہ نہیں ہے، اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں اسرائیلی فورسز کا جانے کا کیا کام؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو سیٹلمنٹس کر رہے ہیں سر، سال میں تقریباً 300,000 سیٹلمنٹس کر رہے ہیں، فورسفل ایوکشن ہو رہی ہے، نیو کولونائزڈ ہو رہا ہے فلسطین۔ اس کو یورپین یونین نہیں دیکھ رہی، اس کو یورپین یونین کو پتہ نہیں ہے ہم یہ کیا، یہ جب تک سر دیکھیں نا، وہ آج کل ہمارے یہاں ایک بڑا اچھا فیشن ہے سر، آپ کی اجازت سے پھر میں کانٹروورشل بات کرنے لگا ہوں، لیول پلئنگ جو ہے نا وہ نہیں ہے، وہ لیول پلئنگ گراؤنڈ فلسطین میں ایٹ لیسٹ نہیں ہے، کہ ایک طرف تو ہم فلسطینیوں کو کہتے ہیں جی آپ یہ چیزیں بند کریں، لیکن ہم اسرائیل کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ اسرائیل نے جو آئے دن مسجد اقصی میں وہ شامل چلے جاتے ہیں، یہودیوں کو لے آتے ہیں، عبادت کرواتے ہیں، تو یورپین یونین کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ آپ فلسطینیوں سے تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کریں، لیکن آپ اسرائیل سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، تو یہ سیمیٹریکل نہیں ہے سر، اسیمیٹریکل ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں۔ لیول پلے گراؤنڈ پہ پھر کبھی بات کریں گے آپ سے، وہ اس سے زیادہ حساس ہو جائے گا۔ اچھا، یہ تو آپ نے جو ہے بالکل صحیح بات کی ابھی، لیکن دیکھیں نا، وہ چین نے جس صبر اور اس کا مظاہرہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ چین نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آئے، وہ محنت کی، جی بالکل۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد انہوں نے اب اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا، اور اس کے باوجود اب بھی وہ جذباتی پن نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں۔ اور آپ جی کے بالکل۔ دیکھ لیجئے، وہ اس سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے، لیکن وہ بھارت نے بھی دیکھے نا کہ ابھی وہ اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دی ہے۔ وہ تھوڑی سی ایگزیجریٹڈ ترقی کیا ہوئی کہ وہ فوراً ہی نظر آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جب بھی اپنی خارجہ پالیسی کے اندر بڑا تحمل اور برداشت چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ملکوں کے فیصلوں کے اندر جو ہے وہ دنوں میں اور سالوں میں نہیں بلکہ دہائیوں میں ہوتے ہیں۔ سر، بہت بہت شکریہ۔ جسٹ لاسٹ منٹ کنکلوڈنگ ریمارکس، آپ جو ہے کچھ اگر پیغام دینا چاہیں اس حوالے سے، کوئی آپ سمجھیں کوئی نقطہ اہم رہ گیا ہو، اور کس طرح ہم دیکھیں اگلے آنے والے مشرق وسطی کی خیال کو، تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے اجازت لے لیں گے اپنے ناظرین سے۔ جی پروفیسر صاحب، وہی بات جو آپ نے کنکلوژن میں کہی ہے کہ پاکستان کو اس قابل بنانا پڑے گا ہمیں کہ پاکستان مڈل ایسٹ کے ڈائنامکس میں ریلیونٹ بنے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کیا پولیٹیکلی اکنامکلی، تو ہم مڈل ایسٹ کے جو نیو آرڈر ہے اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہوگا۔ کیا ہم ساری زندگی
سعودی عرب میں اور گلف ممالک میں انسکلڈ لیبر ہی بھیجتے رہیں گے، کہ ہم نے انٹرپرونرز بھی بھیجنے ہیں، ہم نے سائنسدان بھی بھیجنے ہیں، ہم نے آئی ٹی اسپیشلسٹ بھی بھیجنے ہیں؟ تو یہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جب ہم یہ فیصلہ کر رہیں گے تو ہم مڈل ایسٹ کے جو ابھرتے ہوئے بینیفٹس ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ ہمارا، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کوئی ہمارا اس مڈل ایسٹ میں کوئی مستقبل ہے۔ اور ایک بات گورنمنٹ کے لیے اور ایک عوام کے لیے، گورنمنٹ کے لیے یہ ہے کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی آپ کو بنانی پڑے گی، اس پہ آپ کو قائم رہنا پڑے گا۔ نمبر ٹو، عوام کو یہ مشورہ ہے اور یہ دس گزارش ہے کہ جذبات سے فیصلہ نہیں کیا کرتے، عقل و دانش سے فیصلہ کیا کرتے ہیں۔